बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गांधी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल व जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर एक दफ़ा फिर डेली असम्बली का गांधी सेंटर से हाजिर खिदमत है। आगाज़ करते हैं। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शख्सियत, बयानिया और असरात। गांधी साहब से हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था, 3 नशिस्तें हो गई थी, उसी सिलसिले गुफ्तगू की आज चौथी नशिस्त है। हम सब आगे बढ़ाते हैं गुफ्तगू को। बड़ा अच्छा आपने एक तज्ज़िया पेश किया था कि हमारी तारीख़ के अंदर जो ये इनकलाबी शख्सियात आती हैं उनका लाहे अमल क्या होता है, उनका तर्ज़ फ़िक्र क्या होता है, उनका आम तौर पे कायम करने के लिए, काम करने के लिए और अपने अफ़कार को सोसाइटी में राइज करने के लिए तरीक़ाकार क्या होता है। बड़ी उससे एक इंसाइट हासिल हुई। हम सब मैं चाहता हूँ उसको आगे बढ़ाते हुए कुछ बड़े इक़दामात हमें उस दौर में नज़र आते हैं और उन इक़दामात को जब तक हम नहीं समझेंगे, आज भी हमें लगता है और मुस्तक़बिल में भी मुमकिन है कि इसी तरह के मसाइल हमारे समाज को, हमारे माशरे को दरपेश रहते हैं, लेकिन कोई पायदार हल और नतीजा नहीं निकलता। हम सब सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बड़ी तफसील से हमने फ़ौज के बयानिए में कोई 21 नशिस्तों में इस पर बात की थी। भुट्टो साहब को भी इस क्राइसिस का सामना था, उन्होंने भी एक तर्ज़ अमल अपनाया। हम देखते हैं कि जैसी उनको ताकत मिली तो उसके बाद फिर उन्होंने याहिया खान को नज़रबंद किया, जनरल गुल हसन को मामूर किया और फिर उनसे इख्तलाफ के नतीजे में एक बहुत ही एग्रेसिव उनके कुछ एक्शन नज़र आते हैं। फ़ौज के बाब में बाकायदा एक फ़ोर्स भी बनाई गई उनके मुकाबिल में। कैसे देखते हैं इस पूरे के पूरे तर्ज़ अमल को जो सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में उनकी जानिब से सामने आया? और इससे आगे बढ़ के मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ख़ुद आपकी बसीरत, आपकी सोच, आपकी राय में क्या कोई ऐसा हल मौजूद भी है इस पूरे के पूरे क़ज़िये का कि जिसमें अगर कोई इनकलाबी लीडर कुछ काम भी करना चाहता है तो कैसे करे? मैं पहले तो ये वज़ाहत कर दूँ कि इनकलाबी शख्सियात सिर्फ़ हमारी तारीख़ में नहीं, दुनिया में जहाँ भी पैदा होती हैं उनके कुछ मुश्तरक ख़साइस हैं। मैंने वो बयान कर दिए थे, मुतय्यन करके बयान कर दिए थे कि ये 3 चीज़ें जहाँ भी कोई इस तरह की शख्सियत पैदा होगी उसमें नुमायाँ हो जाएंगी। वो भुट्टो साहब में भी नुमायाँ हुई और भी शख्सियात हैं। मैंने उसके मुकाबिल में मौलाना सैयद अबुल उला साहब मौदूदी की शख्सियत को रख के ये बताया था कि वहाँ भी यही सूरत हाल है। और जब इस तरह की शख्सियात अपना लाहे अमल बनाती हैं तो उसमें क्या मसाइल पैदा हो जाते हैं, इन पर हम तफसील से गुफ्तगू कर सकते हैं। ये आलमी सदाकतें हैं, यानी ज़ाहिर है कि शख्सियात का तजिया करते हैं, उनके तबाह को समझने की कोशिश करते हैं, उनके तर्स अमल को देखते हैं, उन्होंने जिन मौक़ों पर कोई फ़ैसले किए हैं उनकी तहलील करते हैं, उससे एक राय बनती है। इंसानों के बारे में जो कुछ भी राय दी जाती है या तजिया किया जाता है वो कोई ईंट पत्थर के बारे में तो नहीं होता कि हर जगह ताबुक नाल बिन नाल हो, उसमें बहुत कुछ इख्तलाफात भी हो जाते हैं। मैं अपना ज़ाविया नज़र बयान कर रहा हूँ। ये जो मसला आपने बयान किया है, ये मसला हमारी तारीख़ में पैबस्त है। यानी इस तरह नहीं है कि एक ख़ास दौर में आकर हमारे मुल्क में फ़ौज ने कुछ मांगना शुरू कर दिया या कोई इक़दामात किए। बहुत इब्तदा से यही सूरत हाल थी। ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसी शख्सियत के बारे में ये तवक्को की जाती है कि अगर वो रहते तो शायद ना होता। मुझे तो उसमें भी तरद्दुद है। बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ भी इस तरह के मामलात हो जाते हैं, लेकिन 3-4 साल 5 साल गुज़र गए, उसके बाद हमने ये देखा कि हमने कुछ दस्तूरी फ़ैसले किए। मैं उन दस्तूरी फ़ैसलों पर भी तबसरा कर चुका हूँ कि हम एक नए दौर में कदम रख रहे थे। मेरे नज़दीक सियासत, मईशत और समाज, तीनों में आप छलांग नहीं लगा सकते, जस्त नहीं लगा सकते। चुनांचे जब हम दस्तूर बनाने बैठे थे तो उस वक्त भी हमें ये देखना चाहिए था कि हम क्या हैं, हमारी तारीख़ क्या है, हमारा पस मंज़र क्या है, हमने अपनी नफ्सियाती ज़िंदगी की इब्तिदा कब से की है और हमारे पीछे क्या तारीख़ी वाक़यात हैं जो हमारे हाफ़ज़े का बल्कि हमारे फ़हम का हिस्सा बन चुके हैं। उनको सामने रख कर कोई दस्तूरी ढांचा वजूद में आना चाहिए था, लेकिन हमने तो पूरा का पूरा यानी एक जमहूरी नज़्म उठाया और मैंने ही उसको उठाकर उसकी रोशनी में एक दस्तूर बना दिया।
قوم کیا فی الواقع وہیں پہنچی ہوئی تھی، ہمارے ہاں لوگوں کی تربیت اسی طرح ہو چکی تھی، کیا وہ جمہوریت کو فکری لحاظ سے عملی لحاظ سے اسی طرح سمجھ چکے تھے؟ اگر آپ دیکھیں تو جن ترقی یافتہ ملکوں میں آپ جمہوری روایات کو اس وقت مشاہدہ کرتے ہیں، ان کی بھی ایک تاریخ ہے، وہ ایک دن میں یہاں تک نہیں پہنچے۔ جس ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی میں دیکھ لیجئے عورتوں کو کب رائے دینے کا حق ملا ہے، غلاموں کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں، یہ تاریخ ہے نا اس سے پیچھے۔ برطانیہ یعنی جس کی حیثیت گویا جمہوریت کے لیے بطن مادر کی ہے، وہاں 1215 کے میگنا کارٹا سے لے کے آپ تاریخ پر نظر ڈالیے تو کتنے مراحل گزرے ہیں۔ تو ایک تدریجی عمل ہے۔ بنیادی اصول میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سیاسی، سماجی اور معاشی اصلاحات میں تدریج کا طریقہ اختیار کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ وہ ہم نے دستور بنانے میں بھی اختیار نہیں کیا، یعنی بحث اس وقت یہ نہیں تھی کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہم کہاں سے اس کا تعلق اس سے پیدا کر سکتے ہیں، ہمارے ہاں یہ نظم کس طرح آگے بڑھے گا، ہم تاریخ کے کس مرحلے میں کھڑے ہیں اور ذہنی شعور کے کس مرحلے میں کھڑے ہیں، ہمارے تاریخی شعور کی ساخت میں کیا چیزیں اضطراری علم بن چکی ہوئی ہیں، یہ چیزیں ہم نے اس موقع پر دیکھی نہیں، بلکہ یہ تقابل کیا۔ اور یہی بحث آپ دیکھیے اس وقت ہو رہی تھی کہ امریکی دستور ہمارے لیے موزوں ہوگا، یعنی ایک نمونے کے طور پر سامنے رکھنے کے لیے، یا پارلیمانی دستور جس کی ایک مثال برطانیہ ہے۔ بات شاید ہمارے پاس تھی نہیں، اب ملکہ عالیہ کہاں سے لاتے، تو خیر اس کا ہم نے ایک حل تلاش کر لیا، اور اس پر میں تبصرہ کر چکا ہوں کہ کیا ہے۔ استاذ امام نے ایک مرتبہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ پارلیمانی نظام کا جو گڈھا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، جس کو آپ صدر کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے پہلو تھے جن کو اس طرح ملحوظ نہیں رکھا گیا جس طرح کہ رکھنا چاہیے۔ اب دو قوتیں ہمارے ہاں موجود ہیں، یعنی یہ تو ماضی ہے، دو قوتیں موجود ہیں۔ ایک قوت فوج کی ہے، وہ اقتدار میں آ چکی ہے، 3 مرتبہ براہ راست اقتدار پر قبضہ کر چکی ہے۔ ہم نے فوج کا بیانیہ میں اس کے پورے نقطہ نظر کی تحلیل کی ہے، وہ کس طرح معاملات کو دیکھتی ہے، اس کے سامنے کیا مقدمات ہیں، اس خطے میں اس طرح کا ملک اگر بنے تو اس میں فوج کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس کے استحکام اور سالمیت کو وہ کس طرح اپنے ساتھ متعلق کرتی ہے، یہ سب تحلیل کر چکے ہیں ہم۔ اس پس منظر میں وہ فوج موجود ہے، اور وہ محض ایک طبقہ نہیں ہے، یعنی سوسائٹی میں مختلف طبقات ہوتے ہیں، وہ ایک طبقہ نہیں ہے کہ جو پاور اسٹرکچر میں اپنی جگہ مانگ رہا ہے، اس کے پاس بندوق بھی ہے، وہ ہماری دی ہوئی اسلحہ ہے، یعنی طبقے کے ساتھ تو آپ دوسرے طریقے سے بات کر سکتے ہیں نا، اس کی قوت بھی جمہوری قوت ہوتی ہے یا عصبیت کی قوت ہوتی ہے، اس کے ساتھ تو بندوق بھی ہے۔ تو اس لیے اب مسئلہ یعنی دو گونا عذابس جان مجرورہ، ایک پوری کی پوری قوت ہے جو اپنی حیثیت یا طبقے کے لحاظ سے بھی اپنا حق مانگ رہی ہے یا پاور اسٹرکچر میں اپنی جگہ چاہ رہی ہے اس کے خیال کے مطابق یا اس کے بیانیے کی روح سے، اور اس کے ہاتھ میں بندوق بھی ہے۔ اس میں آپ کو تدریج ہی کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا، یعنی اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جس طرح میں نے دستور کے بارے میں یہ کہا کہ اس کی ابتدا اس جگہ سے ہونی چاہیے تھی، پھر وہ بتدریج اس مثالی جمہوریت کی طرف اگر بڑھتا تو بڑھ جاتا جس کا خواب ہم دیکھتے ہیں، وہاں سے ہونی چاہیے تھی جہاں ہماری قوم نفسیاتی اور تاریخی پس منظر میں کھڑی تھی۔ اسی طرح سے جب فوج یہاں پر کھڑی ہے تو اب سیاستدان کیا کریں گے؟ اگر وہ ہاتھ میں گرز لے کے مارنے کی کوشش کریں گے تو وہ پلٹ کے آپ کے سینے میں پیوست ہو جائے گا، یہی ہوگا، ہوا بھی ایسا، اور یہی ہوا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو دو لفظوں میں یہی تاریخ ہے، یعنی سیاستدان اقتدار چونکہ شراکت کو قبول نہیں کرتا، تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم منتخب کیا گیا ہے، مجھے صدر منتخب کیا گیا ہے، لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، میں ایک منشور پیش کر کے آیا ہوں، میرے پیچھے عوام ہیں، یہ جمہوری اقدار ہیں، دنیا میں یہ ہوتا ہے، برطانیہ میں یہ ہوتا ہے، امریکہ میں یہ ہوتا ہے، آپ وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پر ایک سنگین حقیقت ہے جو دیوار کی طرح سامنے کھڑی ہے۔ تو آپ
سر مارنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. جب سر مارتے ہیں پلٹ کے دیکھتے ہیں تو دیوار کو کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا, آپ کا سر زخمی ہو چکا ہوتا ہے. یہ صورتحال ہے. تو بنیادی اصول وہی ہے کہ اس میں انقلابی طریقے کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. آپ کو اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر غور کرنا چاہیے. سیاستدانوں کو بھی سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے تھا کہ وہ کس طریقے سے اس قوت کو تحلیل کریں گے, کیا اقدامات آج کریں گے, کیا کل کریں گے. بنیادی اصول وہی ہے کہ اس میں تدریجی طریقہ ہی ہوگا. یہ طریقہ کوئی بڑے سے بڑا لیڈر بھی اگر اختیار نہیں کرے گا, بڑے سے بڑا لیڈر, اور میں عرض کر چکا ہوں کہ میں ان کو پاکستان کی تاریخ کے بڑے لیڈروں میں سے مانتا ہوں. بڑے لیڈر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی شخص کی اخلاقی شخصیت سے بھی آپ کو 100% اتفاق ہے یا اور اس کے اقدامات سے بھی. یعنی شخصیت, علم, دانش, پیش نظر مقاصد کیا ہے, قیادت کا حوصلہ کتنا ہے, قیادت کرنے کی صلاحیت کتنی ہے, دنیا کی سیاسی تاریخ پر نظر کیسی ہے. میں نے چونکہ براہ راست ان کو سنا ہے, سمجھا ہے, مجلس میں بیٹھ کر ان کی باتیں سنی ہیں, تو میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کس کیلیبر کی شخصیت تھے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ایک بڑے آدمی تھے. تو ایک بڑی شخصیت جو اپنے اندر انقلابی جذبہ بھی رکھتی ہو, اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کسی تدریجی طریقے پہ آمادہ کریں. وہ معیشت میں بھی اس پہ آمادہ نہیں ہوئے اور سیاست میں بھی آمادہ نہیں ہوئے. تو دونوں کا نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا, اور اس طرح ایک بڑا حادثہ ہو گیا کہ ہم غیر معمولی طور پر ایک ذہین شخص سے جو ہماری قیادت کر سکتا تھا ایک لمبے عرصے تک, جس سے بہت کچھ اچھی توقعات ہو سکتی تھی, محروم ہو گئے. تو اس کا نقصان یہ ہوا. ہم سے بڑی تفصیل سے یہ نقطہ نظر آپ نے واضح کیا. دو چیزیں میں چاہتا ہوں ذرا مزید ان کی توضیح ہو. آپ نے فرمایا کہ تدریج کا اصول جو ہے وہی ایک محکم زمین فراہم کرتا ہے کسی بھی مثبت تبدیلی کی. ذرا ٹائم لگتا ہے تدریج میں, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو رہے ہوتے ہیں, عام طور پہ نتائج سامنے نہیں آ رہے ہوتے, نسلیں گزر جاتی ہیں. یہ جو اصول آپ نے اخذ کیا ہے یہ دنیا کے سماجی مطالعے کی بنیاد پر ہے, عمرانی تاریخ کی بنیاد پر ہے, یا خود دین نے جو احکامات سماج سے متعلق دیے ہیں اس میں بھی اسی اصول کو اپنایا؟ مثلا ہمیں نظر آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو حکومت پر برجمان کیا ہے, ان کے ہاں بادشاہت کی خواہش پیدا ہو گئی, زمین تیار نہیں تھی, آپ نے بادشاہت عنایت کر دی. خود ہم دیکھتے ہیں ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامات کیے اس میں جو سماج سے متعلق چیزیں تھیں, چاہے وہ غلامی کا مسئلہ ہو یا پیچھے گزرے ہوئے کچھ ایسے عقائد تھے, ان کے اوپر بھی تدریج سے بات ہوئی ہے. تو یہ اصول کیا دین کے مطالعے سے آپ نے حاصل کیا, یہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے؟ دنیا کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے اور اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت بھی یہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب دین دیتے ہیں تو اس میں بھی پیغمبروں کو انسانوں سے معاملہ کرنا ہوتا ہے. انسانوں سے جب وہ معاملہ کرتے ہیں تو ایک تو انفرادی نوعیت کے معاملات ہیں, اس میں بھی تدریج کا طریقہ اختیار کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے. سیدہ عائشہ نے کس طریقے سے خود اپنی قوم کی انفرادی شخصیات کی تحلیل کی ہے. وہ روایت ہے نا جو میں نے بھی نقل کی ہے کہ اگر حضور یہ بات پہلے دن آ کے کہہ دیتے تو کوئی نہ مانتا, یہ کہہ دیتے تو کوئی نہ مانتا. تو انہوں نے بتایا کہ یہاں سے یہ بات شروع کی, اور جب بنیادیں راسخ ہو گئیں تو پھر آگے ان چیزوں کو منوانا بھی آسان ہو گیا. یہ تو انفرادی معاملات ہیں نا کہ زنا نہ کریں, شراب نہ پئیں. اس میں بھی دیکھیے کہ انہوں نے ایک ایک کو گن کے بتایا ہے کہ بعض چیزوں کو شروع میں موضوع ہی نہیں بنایا گیا, پھر آہستہ آہستہ وہ موضوع بنی, اور پھر وقت آنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سختی بھی برتی. جو چیزیں معاشرے سے متعلق ہیں یعنی سیاسی, سماجی یا معاشی معاملات سے, ان میں تو اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا. یعنی قانون کی طاقت سے آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے. اس میں نے بتایا تھا اس موقع کے اوپر کہ آپ کو پہلے یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو پہنچنا کہاں ہے, آپ کا ہدف کیا ہے, وہ کیا چیز ہے جو مطلوب ہے, اس کو سامنے رکھ لیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں, مستقبل میں کن اقدامات کی بنیادیں استوار کی جا سکتی ہیں, اور بحیثیت مجموعی نظم اجتماعی کا رخ کیسے موڑا جا سکتا ہے کہ وہ وہاں پہنچ جائے جہاں آپ پہنچانا چاہتے ہیں. تو تدریجی طریقے کا مطلب یہ ہے. جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو عام طور پر لوگوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہے انقلابی طریقہ اور ایک ہے کچھ نہ کرنے کا طریقہ. تو کچھ نہ کرنے کا طریقہ تدریجی طریقہ نہیں ہوتا. تدریجی طریقے کا مطلب ہے ہدف طے ہے, منزل متعین ہے, راستے کے معالم آپ نے لوگوں کو بتا دیے ہیں, آپ نے جس قافلے کو بھی آپ روانہ کرنا چاہتے ہیں یہ سب چیزیں بتا کر اس جگہ سے
اس کو راہ دکھائی ہے کہ وہ چلے، تو اگر تھوڑا بہت انحراف بھی ہو تو بہرحال منزل کھوٹی نہ ہو، وہاں پہنچ جائے، یہی طریقہ ہے۔ تو واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سے بھی بتائیے گا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تدریجی اصلاح کے طریقے پر آپ کہیں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو یہاں پر تو سیدھی سیدھی تبدیلی آنی ہے کہ ایک شخص کو ہم نے بندوق دے کے بیرک میں بٹھایا تھا، وہ اٹھ کر اقتدار کی گدی پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، تو اب تدریج سے کیا کریں گے؟ اس کو پہلے اقتدار میں شامل کرنا پڑے گا، کوئی آئینی رول دینا پڑے گا، چونکہ جیسے ہی ماڈرن اسٹیٹ کرافٹ کے اندر آپ اس بارے میں کوئی تدریج کا رستہ اختیار کرتے ہیں تو اسٹیٹ اسٹرکچر دوئی برداشت نہیں کر سکتا، وہاں پر یا منتخب لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا یا کوئی منظم آمریت ہوگی۔ یہ جو درمیان کا تدریج کا طریقہ ہے یہ فوج کے باب میں روبہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے سیاستدانوں نے ہمیشہ یہ اختیار کیا، لوگ سیاستدانوں کو ہدف متعین بناتے ہیں، جو مشکل ان کو ہمارے ملک میں پیش آئی ہے وہ دنیا میں کم پیش آئی ہے۔ یعنی اس طرح کی فوج، اتنی طاقتور فوج، وہ یہ فیصلہ کیے بیٹھی ہے، اس کے پاس اپنا ایک نیریٹو ہے، وہ اپنے بیانیے کے مطابق تبدیلیاں چاہتی ہے، یہ سب کچھ ہے، اور پھر اقدام کرنے کا ایسا حوصلہ ہے کہ 3 مرتبہ اس نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور ایک منتخب وزیر اعظم کو چوہے کی طرح اٹھایا اور اٹھا کر کسی کولڈی میں ڈال دیا۔ کوئی معمولی بات ہے؟ تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو دیکھیے ہمارے سیاستدان یہی کرتے رہے، یعنی وہ لوگ کہ جمہوریت کے علمبردار رہے ہیں، ان کو مارشل لاء کے زمانے میں بعض اوقات وزارتیں قبول کرنی پڑیں، بیٹھ کر مذاکرات کرنے پڑے ہیں، بعض جو تدریجی اقدامات تھے ان کا حصہ بننا پڑا ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ نام لوں، تو آپ دیکھ لیجئے، یعنی ہر نوع کے سیاستدان، ہر پارٹی کے سیاستدان وہ اسی طریقے سے حصہ بنتے رہے اور بن کر راستہ نکالتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو آپ نے اقتدار میں اپنا حصہ وصول کر لیا اور پھر ایک تدریج میں چلے، نہیں، یہ بات کہ یہ معاملہ ہونا ہی تدریجی ارتقاء کے طریقے پر ہے، اس کو پہلے زیر بحث آنا چاہیے، اس کے منازل متعین ہونے چاہیے، اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد یہ کوئی خفیہ سازش نہیں ہے، سیدھے طریقے سے یہ طے کرنا چاہیے کہ اس وقت کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے۔ خود فوج نے آگے بڑھ کر 3 موقعوں کے اوپر تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اس کا خود ایک حل پیش کرنے کی صحیح کی ہے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ ہمارے ایک کماندار کو یا سپہ سالار کو اسی حل پیش کرنے کی پاداش میں استعفیٰ دینے پہ مجبور کر دیا گیا تھا۔ تو یہ سب معاملات ہوئے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ طے کر لیں پہلے کہ یہ ہونا تدریج کے ساتھ ہے۔ جب آپ اس کو فوراً کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ باغی قرار پا جائیں گے اور پھر آپ کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوتی، بندوق کے پاس رعایت نہیں ہوتی۔ اس کا حوصلہ نہیں ہے کہ آپ تدریجی طریقے سے یہ معاملہ کر سکیں، تو کس حکیم نے کہا ہے ضرور سیاست کرنی ہے، ہمارے پاس آگے بیٹھ جائیں، یہاں بھی بڑے نیکی کرنے کا۔ ہم سب یہ نقطہ واضح ہوا۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری بات، ہم سب ایک بڑا زبردست سی چیز آپ کی زبان سے ہم نے سنی، عام طور پہ ہمارے ہاں ہمارے ملک کے پس منظر میں سیاستدان جب زیر بحث آتے ہیں تو بڑی ان پر تنقید ہوتی ہے، اور ان کے اقدامات پر بھی، ان کے کریکٹر پر بھی، ان کے لائحہ عمل پر بھی، ان کے منشور پر بھی، سیاسی جماعتوں کی جو حرکیات ہیں سامنے سب کے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ سیاستدان 70 سال سے حل نکال رہے ہیں، تو اگر غور کیا جائے کہ ایک طرف ایک پورا کا پورا منظم ادارہ، طاقتور ادارہ بندوق لے کے نیریٹو لے کے کھڑا ہے کہ ہم آئیں گے اقتدار پہ، اس سب کے باوجود انہوں نے ان 70 سال میں جمہوریت کا دیا جلایا ہوا ہے، اور آج بھی پاکستان میں کچھ نہ کچھ انتخابات کی بات ہوتی ہے، دستور کی بات ہوتی ہے۔ عالمی سطح پر اگر آپ دیکھتے ہیں پوری کی پوری دنیا کے منظرنامے میں، تو پھر اس لحاظ سے تو پاکستان کے سیاستدانوں نے بڑی خدمت کی ہے۔ کوئی شک نہیں، میں تو ہمیشہ ان کا بڑا قدردان رہا ہوں۔ یہ تو آپ حضرات ہیں کہ جو ان کو ہدف متعین بنا کر چاہتے ہیں کہیں بحیرہ عرب میں پھینک دیں۔ مجھے ان کی مشکلات کا اندازہ ہے، وہ کس صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں، کن مراحل سے گزرتے ہیں، کن کن مشقتوں میں ان کو مبتلا کیا گیا ہے، پارٹیوں کے ساتھ کیا کر ڈالا جاتا ہے، کس طرح سے وہ بکھر جاتی ہیں، کیسے ان کو دوبارہ جمع کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، کس طرح بعض اوقات محض سیاسی استحکام یا سیاسی جدوجہد کے استحکام کے لیے آپ کو بہت سے مناسب خاندان میں محدود کرنے پڑتے ہیں، لوگ کیسے اچکے جاتے ہیں، یہ ایک دردناک داستان ہے۔ اس میں کھڑے ہو کر سیاست کر رہے ہیں آپ کے ملک کے سیاستدان، ان کے سامنے سر جھکا کے صرف یہ عرض کرنا چاہیے کہ تدریج کا طریقہ سیکھ لیں کیسے کیا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو، شخصیت، بیانیہ اور اثرات، سلسلہ گفتگو کی آج چوتھی نشست تھی۔ مختلف تاریخی اور فکری پہلوؤں پر ہم غام صاحب سے استفادہ کرتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں اور آگے کا کوئی مرتب منظم لائحہ عمل بھی بنائیں۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو